बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। जैसा कि हम पहले बताते आ रहे हैं कि पीटीएम पे जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, और जो लोग पीटीएम से रिलेटेड हैं, जो पीटीएम के साथ करीब हैं, उनको फोर्थ शेड्यूल में डाला जाएगा। उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। आज वज़ीर दाखिला ने, वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से, जो कोकी खेल कबीले के सरबराह समेत 10 अफराद के नाम जो हैं वो डाल दिए गए हैं बाकायदा पीटीएम के ख़िलाफ़, जो पीटीएम से हमदर्दी रखते हैं, जो पीटीएम के करीब हैं, जो पीटीएम के कारकुन हैं, जो रहनुमा हैं, जो सरकारी मुलाजिमीन उनको सपोर्ट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है, वफाकी हुकूमत ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज 11 मेंबरान, जिसमें कोकी खेल कबीले के सरबराह, जो कौम के सरबराह मलक नसीर अहमद को भी बीच में डाला है, उसका नाम भी है, उनका भी शनाख्ती कार्ड वगैरह ब्लॉक कर दिया गया है। जो हसनैन अहमद सन ऑफ मिसल खान, इनका नाम डाला गया है, इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। आफ्ताब शिनवारी सन ऑफ मुश्ताक अहमद, इनका शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। समीउल्लाह सन ऑफ लाल खान, इनका शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। मुकीब अफरीदी सन ऑफ शहजाद मीर, इनका शनाख्ती कार्ड भी बंद कर दिया गया है। मोहम्मद हनीफ अफरीदी सन ऑफ रसूल जान, इनका भी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। जहांगीर खान सन ऑफ हाजी बरकत अली, इनका भी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। खान वली सन ऑफ सरदार खान, इमरान लाल सन ऑफ हाजी, हाशिम खान, अमजद सन ऑफ फजल मलगूरी, इन तमाम अफराद के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट और बैंक अकाउंट, इजी पैसा, वटेवर जो भी है, जितना भी है, वो सारे ब्लॉक कर दिए गए हैं। हम पहले भी बताते आपको आ रहे हैं कि जो पीटीएम के साथ रिलेटेड लोग हैं, जो पीटीएम को सपोर्ट करेंगे या किसी भी तौर पे उनको सहूलत फराहम करेंगे, उनको हुकूमत ने फोर्थ शेड्यूल में डालना है। फोर्थ शेड्यूल में अगर उनके नाम डाल दिए जाते हैं तो उनके पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, जितने मुल्क के हैं, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट, शनाख्ती कार्ड से तो ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट वगैरह बंद हो जाते हैं, मगर ये सारे बंद हो जाते हैं। अब हुकूमत ने जो लिस्ट बराबर की है तो वो उन तमाम सरकारी मुलाजिमीन की है जो इस जरगे में शामिल हुए थे। ये जो 11 बंदे हैं जिनके नाम फोर्थ शेड्यूल में डाले गए हैं, ये जरगा की मेज़बानी कर रहे थे, क्योंकि कौम के जो बड़े लीडर हैं, मशरान हैं, ये उनके ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाई की गई है। अब फोर्थ शेड्यूल में एक बार नाम डल जाए फिर आगे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, 100 तरह के मसाइल आते हैं। और ये जो है ये अब पीटीएम के लिए एक बड़ी परेशानी का बात ये चीज़ बन रही है। इससे लग रहा है कि सरकार इस टाइम पे इनके मुतालिबात मानना तो छोड़ो, इनको वही बैन करने के चक्कर में है, जो बैन किया हुआ है, इनको कलअदम किया हुआ है। और हुकूमत समझ रही है कि ये जो है इस टाइम पे पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो अवामी अदालतें लगा रही हैं, वो अपने लश्कर बना रहे हैं, वो सिक्योरिटी इदारों को थ्रेट दे रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो वफाक ने इसको सीरियस लिया और पीटीएम को जो है वो मज़ीद एहतजाज और तहरीकें वगैरह नहीं करने दी जाएगी। इन्होंने 60 दिन का टाइम दिया है। 60 दिन में हुकूमत इनका एक भी मुतालबा, जो सूबाई सतह पे बात हो रही थी, जो अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहे थे, उसने थोड़ी बहुत अगर कुछ किया भी, वो भी मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं लग रहा। उसमें बड़ी वजह यही है कि एक तो अली अमीन गंडापुर ने कोशिश की कि पुलिस में रिफॉर्म करके जो अपने जो आईजी साहब हैं, अपने तौर पे जो एसपीज वगैरह लगाने हैं, उनके लिए जो ये असेंबली में लेके गए थे, आज उनको भी वापस कर दिया। मतलब पुलिस का और इनका बन नहीं रहा था, तो इनका कंट्रोल ही नहीं है पुलिस पे, अपने ही पुलिस पे। और ये इस पे को एक सूबे का वज़ीर आला तब्दील नहीं कर सकता, ये पंजाब का वज़ीर आला नहीं है। और इनसे जो है डिमांड करना अली अमीन गंडापुर से मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। और अली अमीन गंडापुर जो हुकूमत में बैठे हैं, ये भी ज़्यादती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत, ये जो लोग जीत के आए हैं, मगर इनको हुकूमत नहीं करने दी जा रही। आप पंजाब के वज़ीर आला देखो, वो इस्लामाबाद के पंजाब की जो वज़ीर आला है मरियम नवाज़ साहिबा, वो इस्लामाबाद के आईजी को भी बुला लेती है।
وہ وفاق میں کسی وزیر کو نہ رکھنا ہو وہ بھی کہیں گی سائڈ پہ جاؤ. نواز شریف کی بیٹی ہے بھائی, مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے. تو یہ سوتیلی ماں جیسے سلوک تو ویسے بھی پختونخوا سے ہو رہا ہے, مگر یہ پختونخوا میں جو حالات اس سے خراب ہوں گے, پختون تحفظ موومنٹ پہ جو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, ان پہ جو پابندی لگا دی گئی ہے, اس سے حالات مزید صوبے میں صوبائی حکومت کے لیے حالات خراب ہوں گے, کیونکہ مظاہرے ہوں گے دوبارہ. اور ان کے جو زیادہ تر ایریاز میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نکل آتے ہیں, ٹرائبل میں ان کے لیے بہت کافی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں. اگر یہ مارچ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. تو آپ 15-20 ہزار 30 ہزار لوگوں پہ پاکستان میں یکدم آپ ان کو روک نہیں سکتے, ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. تو اس بار اگر حکومت ان سے 60 دن سے پہلے کریک ڈاؤن کرے گی, ان کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو اریسٹ کرے گی, اور جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ڈسٹرکٹ میں, مختلف ڈسٹرکٹس میں اور ٹرائبلز میں, ان سب کی پکڑ دکڑ ہوگی تاکہ یہ جو ہے مظاہرہ نہ کر سکیں اور یہ نکل نہ سکے. منظور پشتین کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا جائے, یا جرگے سے جب بھی احتجاج کرتے ہیں اس سے اٹھا لیا جائے. دیگر جو مشران ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ 4تھ شیڈول کے ڈر کے مارے بھی ہم نے دیکھا کہ نہیں نکلے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک تو عام ورکر ہیں, جیسے سیاسی جماعتوں میں تحریک انصاف کے لوگ نکلتے ہیں, وہ بیچارے گرفتار ہو جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ ادھر بھاگ کے آ جاتا ہے, وہاں پہ جو وہ ورکر ہیں وہ پڑے رہتے ہیں, ان کا کون پوچھ رہا ہے, وہ جیلوں میں کون پوچھ رہا ہے. اسی طرح ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ویسے بھی ہے. اب یہ بیچارے اگر 4تھ شیڈول میں چلے جاتے ہیں, ان کی شناختی کارڈ بلاک ہو جاتے ہیں, ان کو گرفتار کر لیتے ہیں, تو کم از کم 3-4-5 مہینوں سے پہلے ان کو نہیں چھوڑا جاتا. پتہ نہیں سال پڑے رہیں گے, 2 سال پڑے رہیں گے, 6 ماہ پڑے رہیں گے. تو یہ بڑی مشکلات سہنا. کسی کا ایک بیٹا ہوگا, کسی کی 2 بچے ہوں گے, کسی کی میڈل کی پڑھائی ہوگی, کسی کی میڈیکل کی پڑھائی ہوگی, کسی کا ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ ہوگا. تو یہ سارے مسائل جو ہیں, یہ ہم غریب لوگ ہیں, ہمارے یہی مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئین کے اندر, اب جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہم آئین و قانون کے اندر مطالبات کر رہے ہیں, تو آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اس پہ دوبارہ سوچا جائے. دیکھیے آپ بجلی مانگ رہے ہیں فری میں, کون سے ملک میں فری بجلی ملتی ہے؟ آپ 5 روپے یونٹ مانگ رہے ہیں. دنیا کے کون سے ملک میں جہاں پورے صوبے میں آپ کا جو ہے, پورے ملک میں آپ کا جو ہے وہ 50-60 روپے یونٹ ہے, 45 روپے یونٹ ہے, آپ بولیں مجھے 5 روپے کا دے. آپ بولتے ہیں میں 70% بجلی پاکستان کے لیے پیدا کرتا ہوں. غلط ہے, اعداد و شمار ہی غلط ہے. تو یہ ساری ایسی باتیں کہ افغانستان سے تجارت جو ہے وہ بغیر پاسپورٹ کی کر دیں, پرانے طریقہ کار کے مطابق کر دیں, اس میں سمگلنگ زیادہ ہوگی, اس سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں پہ زیادہ آئیں گی, لوگ آئیں گے, وہاں پہ جائیں گے. اب یہ مطالبہ ماننے کا تو نہیں ہے نا. یہ ایسے مطالبات ہیں جن کو, ہاں جو مطالبات ہیں کہ لینڈ مائننگ سے جو اس کو جو ہے جو جس میں ہزاروں لوگ جو ہے ان کے ہاتھ ضائع ہوئے ہیں, ان کا جانی نقصان ہوا ہے, شہادتیں ہوئی ہیں, ان کا ازالہ کیا جائے, اور جو لوگ غائب ہیں ان کو ہمیں واپس دیا جائے. ان کی باقاعدہ لسٹیں دینی چاہیے نا. 6700 کا فگر دینا. سرکار نے اپنی جو وضاحت جاری کی تھی کہ وہ 2300 لوگ ہیں, اس میں 1300 پاکستانی پختونخوا کے ہیں, اور جن کی ڈیٹیل پہلے شیئر کی جا چکی ہے. مگر اگر یہ 6007 ہیں تو اس پہ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں, اگر 6700 بھی ہے تو مل بیٹھ کے اس پہ بات ہونی چاہیے. یہ عوامی و پختونی مسائل جو ہیں, جو پختونوں کے مسائل ہیں, اس کو حل کرنا ضروری ہے. جن کو اٹھایا گیا ہے, اگر ان کے خلاف مقدمات ہیں, اگر ان کے خلاف کوئی کیسز ہیں تو ان کی مقدمات ان پہ قائم کریں. اور جو لوگ بے گناہ ہیں جن کو اٹھایا گیا ان کو چھوڑ دیں, وہ اپنے ماں باپ سے, اپنے بہنوں سے, اپنے بیویوں سے, اپنی ماں باپ سے, اپنے بیٹوں سے ملیں. ان بیچاروں کو کیا قصور ہے کہ ان کو اٹھایا گیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں بیچ میں آ رہی ہیں. پی ٹی ایم کو اس ٹائم پہ, سرکار کی نظر میں تو اس ٹائم پہ بین ہے. سرکار نے کالعدم قرار دے دیا. جو مذاکرات کا حق تھا وہ وزیر اعلیٰ کو دے دیا تھا. وزیر اعلیٰ نے مذاکرات بھی کیے تھے, انہوں نے پھر جرگہ بھی کیا, جرگہ میں مطالبات دیے. وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی بھی کرائی کہ میں آپ کو مطالبات کو لے کے جائے گا. اب وزیر اعلیٰ نے جو آپ کو یقین دہانی کرائی ہے تو انہوں نے بھی, اب اس پہ ڈسکشن ہوگی کہ یار یہ ماننے کے ہیں یا نہیں ماننے کے. صوبے سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ تو میرے خیال میں امین اللہ گنڈاپور اس میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اور جو صوبے میں مدد کر سکتے ہیں. مگر صوبے میں اگر پولیس کا امن و امان کا مسئلہ آتا ہے تو
وہاں پہ بھی وفاق سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور وفاق سے علی امین گنڈاپور اگر رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایسی چیزیں جو آپ اوپر لے کے جا رہے ہیں میرے خیال میں جو ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے کر کے آپ کو دیں گے؟ تو ان کو ممکن بنانے کے لیے ایسی تجاویز سامنے رکھیں جو حکومت اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکے، اور آپ پختونوں کے جتنے مسائل ہیں وہ حل بھی ہو سکے، جو لوگ لاپتہ ہیں ان کو ڈھونڈا جا سکے، جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ یہ ایسی چیزیں کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے، مل بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں اور یہ حکومت پہ منوا سکتے ہیں۔ مگر آپ پھر کہتے ہیں کہ فلاں کو نکال دو، اور فوج کو اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ایک ساتھ ملانا، یا طالبان کو، جیش محمد کو، ان سب کو ایک ساتھ ملانا، یا اپنا ٹی ٹی پی کے طالبان کو اور فوج کو آپ نے کہہ دیا کہ نا کہ یہ ایریا سے نکل جائیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ سارے اور فوج یہاں سے نکل جائے، ہم اپنا امن کنٹرول کر لیں گے۔ تو اس میں بھی تھوڑا یہ آ رہا ہے کہ وہ آپ نے جو تھریٹ دیا ہے کہ یہ امن و امان کا مسائل آپ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل مزید خراب ہو رہے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی حالات 3-4-5 سال میں بڑے بہتر ہو گئے تھے، مگر اس گورنمنٹ میں یہ 6-7-8 مہینوں میں دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور دوبارہ فوج جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جا سکے۔ اب فوج کو نکالنا، ٹرائبل سے زیادہ ایریا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف جو ہے باقاعدہ کمپین ہو رہی ہے، اور مختلف اضلاع میں، اور یہ چیز ذرا زیادہ بھی ہو گئی ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنا وفاق کا کام ہے، صوبائی حکومت کا کام ہے کہ آیا کون سے ایسے مسائل ہیں جس سے جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ختم ہو گیا ہے ایجنسیوں کے درمیان اور عوام کے درمیان۔ اس پہ سوچنا چاہیے۔ جو پہلے معاملات ہوئے ہیں وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ 1979 میں افغانستان میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جہادی پیدا کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ طالبان کی حکومت میں جب مشرف نے یو ٹرن لیا، ہم امریکہ کی جنگ میں کودے، ہم نے طالبان بنائے، وہاں پہ ہم نے حکومت قائم کی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، پر مشرف بھی کہتے آ رہے تھے۔ اس بار جو طالبان آئے، اس میں عمران خان کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے حمایت کی ہے کہ امریکہ کو کہا ہے کہ آپ بات چیت کریں اور آپ نکلیں۔ تو اس ٹائم تک تو طالبان جو افغانستان میں تھے، یہ انہوں نے مسلح طالبان نے زبردستی جو ہے 2.5 لاکھ افغانیوں سے ملک چھینا ہے۔ اب وہاں پہ ہمارے جو ٹی ٹی پی کے رہنما ہیں وہاں پہ ان کو پناہ ملتی ہے۔ پاکستان اسی میں طالبان کی، افغان طالبان کے خلاف ہے، ان سے بات چیت بھی کر رہا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، آپ کے لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ تو پاکستان تو خود ٹیررزم سے تنگ ہے، وہ تو افغانستان کو دوشی ٹھہرا رہا ہے، اور یہاں پہ ہم الزامات لگا رہے ہیں کہ نہیں، ایجنسیاں جو ہیں یا فوج جو ہے وہ ٹرائبل سے نکل جائے۔ تو یہ معاملات جو ہیں مزید 4th شیڈول میں لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے۔ اب پی ٹی ایم سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، جو سوشل میڈیا پہ ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے، ان کو بھی اٹھایا جائے گا، ان بھی 4th شیڈول میں ان کے نام ڈالے جائیں گے، ان کی شناختی کارڈ جو ہے وہ بند کیے جائیں گے، پاسپورٹ ان کے بند ہو جائیں گے، بینک اکاؤنٹ ان کے بند ہو جائیں گے، تو ان کے لیے کافی مشکلات ہو جائیں گی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔